तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जासूस था की चौथी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। हैप्पी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया। उसने पहले से छुपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें तमाम इंदराज अंग्रेजी में किए जाते थे। मैंने अपनी कीमती कलम से बड़े नखूत के साथ उससे उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े उसे रख लिया और एक मुअद्दब बेरा मेरा ब्रीफ केस उठाकर मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नज़रअंदाज करते हुए मैं नीचे तले कदमों के साथ बेरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो मुअद्दब एक तरफ खड़ा हो गया। एनी मोर सर्विस सर? उसने मुड़ने से पहले पूछा और मजीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी इल्म था। भारत में किसी नौजवान और फिर ऐसे नौजवान से उम्मीद रखना जो इस किस्म के आला होटलों में क़याम करे कि वो रात किसी साथी के बगैर बसर करेगा यकीनन मौज़ा ही होगा। इसलिए जवाब में मैंने उसे 10 रुपए का नोट टिप देते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक यू, मैं विष्णु हूँ कहा। तो उसने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा, फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने अपने कमरे में ही मंगवाया था। चूंकि मैं विष्णु था इसलिए मेरे लिए खाने का मेन्यू भी बगैर मीट वाले खाने का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुतालिक किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ था और पे दर पे मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा मुताला कर रहा था। फिर सुबह को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाज़ों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वही कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल में ही किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था। बुलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लाकर में महफूज कर दिए थे और खुद मैं एक साइकिल रिक्शे में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के जरिए मैं रायकोट गया। यहाँ रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे की तरफ मुतलका दफातर थे। उसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नजर आ रहा था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके के साथ अड्डे को कैमोफ्लेज किया था कि बेख्तियार उसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी सी नजर मैंने हालात का अंदाजा लगाया। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब ना समझा और जगरांव और मुलावपुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए यही सबसे अहम और ज़रूरी मसला था। लुधियाना में करीबन 4-5 बजे पहुंचा था। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक खासी मज़ाहिया फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मुकामी तफरीहगाह की एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मैसर आ गई थी। सिनेमा में मेरे साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहरी वज़ाक़त से मुतासिर होकर
مجھ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے غیر ضروری جان کر کوئی خاص لفٹ نہ کرائی۔ ہاف ٹائم کے وقت جب اس نے ایک بیرے کو آواز دے کر بوتل لانے کے لیے کہا تو مجھے اس کی زبان سے رائے کوٹ اور ملا پور کے لوگوں کا مخصوص انداز جھلکتا دکھائی پڑا اور امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی۔ ممکن ہے یہ نوجوان میرے بنائے ہوئے منصوبے میں کہیں فٹ بیٹھ جائے۔ جیسے ہی بیرے نے اسے بوتل کھول کر دینا چاہی، میں نے بیرے کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ایک نہیں 2، میں نے بیرے سے کہا۔ نوجوان نے حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھا تو میں اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا یا اب اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شمع کرنا یار، اصل میں ایک الجھن آن پڑی ہے، ورنہ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں۔ اسے دوسری بوتل تھماتے ہوئے میں نے کہا، کوئی بات نہیں سر، الجھنیں بھی انسانوں کے لیے بنی ہے اور اس کا حل بھی انسانوں ہی کے پاس ہے۔ شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس نے میری ظاہری حیثیت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، کہاں رہتے ہو؟ کیا شبھ نام ہے تمہارا؟ میں نے اس سے دونوں سوال اکٹھے کر دیے۔ رائے کوٹ میں رہتا ہوں اور پرکاش نام ہے میرا۔ ویل ڈن، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میرا نام بھی پرکاش ہی ہے۔ پرکاش بھیا، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں نے واقعی خوشی کا مظاہرہ کر ڈالا۔ قدرت نے اسے میرے لیے غیبی مدد بنا کر جو نازل کیا تھا۔ فلم کے خاتمے تک ہم دونوں بڑے بہترین دوست بن چکے تھے۔ پرکاش رائے کوٹ کے ایک کھیتری فیملی کا لڑکا تھا، لدھیانے میں ملازمت کرتا تھا اور یہاں ایک کرائے کے کمرے میں رہائش رکھتا تھا۔ ابھی تک میں نے ہی اس سے سب کچھ پوچھا تھا، اپنے متعلق سوائے اپنے نام کے اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا۔ ہیپی ہوم کے ڈنر نے اسے میرا اور بھی گرویدہ بنا دیا۔ اپنے کمرے میں اس کے لیے میں نے ولایتی شراب کے 2 بہترین پیگ منگوا لیے تھے۔ 3 سال تک اگر میں نے اسے چھوا بھی تو میں مر جاؤں گا۔ شاید تم یقین نہ کرو، میں کینسر کی پہلی سٹیج سے زندہ واپس پلٹا ہوں۔ میں نے اپنے سلسلے میں معذرت کرتے ہوئے اس سے کہا، مہاراج جی، میرے لیے ایسی خاص ضرورت بلا کیا تھی؟ اس نے متشکرانہ لہجے میں مجھ سے کہا، تم میرے مہمان نہیں پرکاش، میرے دوست بھی ہو۔ مجھے ہمیشہ اچھے دوستوں کی تلاش رہتی ہے۔ میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں، اس لیے وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ آپ کہیے تو شاید اس نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑا تھا۔ دراصل میں ایک خاص مشن پر یہاں آیا ہوں۔ ہمارے گھر ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا ایئر فورس میں ملازم ہے۔ میں نے اس کی شکل ابھی نہیں دیکھی کیونکہ رشتہ گھر والوں نے میری غیر موجودگی میں کیا ہے۔ لڑکے کا نام اور رینک میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آج کل بلواڑہ ہوائی اڈے پر کام کر رہا ہے۔ میں نے دلی میں اس سے متعلق ایک پریشان کن خبر سنی ہے جس کی تحقیقات کرنے آیا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس کی لا علمی میں ہو جائے۔ اگر اسے پتہ چل گیا اور لڑکا بھی ٹھیک ہی نکلا تو خواہ ایک اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے بالآخر اپنے منصوبے کے مطابق ایک کہانی گھڑ لی تھی۔ ارے بس اتنی سی بات، میرا کزن وہاں کام کرتا ہے۔ رائے کوٹ کے کئی لڑکے وہاں ملازم ہیں، ان کے ذریعے یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میں صرف ایک قابل اعتماد آدمی چاہتا ہوں جو مجھے اڈے پر لے جائے اور اسے دور سے ہی دکھا دے، باقی میں جانوں میرا کام۔ میں نے جواب دیا، آپ اس فکر کو بالکل ذہن سے نکال دیں، کل آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس نے بڑی محبت اور جوش سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بہت شکریہ پرکاش، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو اپنے کمرے میں ایک فالتو بیڈ لگانے کا آرڈر دے دیا تھا، اور وہ رات پرکاش نے نانا کرنے کے باوجود میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہیں بسر کی۔ اب ہم دونوں پکے دوست بن چکے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ دنیا میں اتنے عظیم اور نیک انسان بھی پائے جاتے ہیں۔ صبح پرکاش ناشتہ کرتے ہی چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ وہ کام سے چھٹی لے کر آیا تھا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی رائے کوٹ روانہ ہو گئے۔ پرکاش کے گھر والوں نے بھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نہ جانے اس نے میرے متعلق کیا کیا انہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ میرے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ ہر دوسرا پہلے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کرتا رہا۔ ہندو معاشرے میں پردہ نام کی کسی چیز کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جلد ہی ہم سب آپس میں گھل مل گئے۔ شام تک میں اور پرکاش رائے کوٹ میں گھومتے رہے۔ اسی اثنا میں میں نے ارد گرد کے علاقے میں قائم شدہ تنصیبات کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا۔ پرکاش کے والد کی ایک کٹارا سی موٹر سائیکل تھی جس پر ہم رائے کوٹ کے ارد گرد دیہاتی علاقوں میں گھومتے رہے۔ موٹر سائیکل میں خود چلا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے راستوں پر سفر کر رہا تھا
جہاں موبائل ریڈار سسٹم یا اینٹی کرافٹ گنز کی موجودگی کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلی ہی مرحلے پر قدرت نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے اس انعام پر جو پرکاش کی صورت میں مجھ تک پہنچا تھا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پچھلے 2-3 روز کی تھکاوٹ کھلی طور پر ختم ہو گئی۔ دشمن کے اس علاقے میں نقل و حرکت میری نظروں کے راستے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی اور اب کسی بھی وقت کاغذ پر منتقل ہو کر میرے ملک تک پہنچ سکتی تھی۔ دن بھر میں نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ شام کو اس کا کزن سالک رام ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گیا۔ وہ ہوائی اڈے کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ پرکاش نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ میرا تعارف اس سے کروایا۔ اس کا غائبانہ تعارف مجھے پہلی ہی اچھی طرح حاصل تھا اور اس کی ہی نہیں بلکہ بھارتی نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری میرے بریف کیس میں موجود تھی۔ ولایتی شراب کی بوتل کی ایک جھلک نے اسے میرا تابعدار بنا دیا اور یہ جھلک میں نے ایک خاص طریقے سے اچانک بریف کیس کھولتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ مہاراج شیش ورما نام کے 2-3 افیسر ہیں، آپ کچھ ان کے متعلق بتائیے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یار تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر یہ اس سے واقف ہوتے تو خود ہی نہ چلے جاتے۔ پرکاش نے جو اس سے خاصا بے تکلف تھا اس سے کہا، ٹھیک ہے مہاراج جی، میں باری باری سب سے کسی بہانے آپ کو ملوا دوں گا، اپنے سبھی یار ہیں۔ اس نے ایک مخصوص انداز سے آنکھ دباتے ہوئے کہا، شکریہ بھیا، تم نے میرے سر سے اچھا بھلا بوجھ اتار دیا۔ رات کو دونوں جی بھر کر شراب نوشی کرتے رہے۔ میرے متعلق گھڑا گڑایا بہانہ پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اصرار نہیں کیا۔ رات میں نے رائے کوٹ میں پرکاش کے گھر پر بسر کی۔ اگلے روز سالک رام تو صبح صبح اٹھ کے اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، ہمیں بعد میں آنے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ گارڈ روم میں ہماری ملاقات سالک رام سے کروائی گئی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ورکشاپ میں لے گیا۔ سالک رام کی اپنی آفیسر انچارج سے گاڑی چنی تھی، اس لیے کسی نے اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف اپنے کزن کی حیثیت سے کروایا جو دلی سے آیا تھا، جسے ہوائی اڈے اور جنگی جہاز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق مجھے اور پرکاش کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اسی اثنا میں نے وہاں کی تمام جزیات اچھی طرح ذہن نشین کر لی۔ سارا ہوائی اڈا میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیق میں خاصی سرگرمی دکھائی تھی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہارا، تیسرے شیش ورما سے بھی مل لیں گے، میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آ گیا۔ رات رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں رات کو نہیں آؤں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا، اس روز سالک صاحب کی بھی چھٹی تھی۔ میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے۔ سالک رام کو میں نے اتوار کی بڑی زبردست دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سارے کام نکلوانے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں بھی کسی صورت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ میں ہم شام کو پہنچے۔ دونوں سیدھے ہوٹل میں گئے تھے جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس سے متعلق کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک محدود نہیں رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد دلی چلا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتے کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے میں ہوٹل پہنچا تو ایک خوبصورت الجھن میری منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شریفانہ دستک سنائی دی۔ یس کم ان، میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں اجازت کے بغیر کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا کرتا۔ دروازہ کھلا اور ایک ہوازادی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اپنے جلوے میں خوشبوؤں اور دعوت کا ایک طوفان لیے اندر داخل ہو گئی۔ شمع کیجیے روم نمبر 130۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ کر جگر پاش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں ابھی سنبھل چکا تھا۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ کوئی کال گرل تھی یا تو پھر CID کی مخبر۔
کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں پولیس یا انٹیلیجنس والے براہ راست مداخلت کم ہی کیا کرتے ہیں، زیادہ تر کام ایسی لڑکیوں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی تھا، مجھے بہرحال اپنے رویے سے کسی شک کا اظہار نہیں کرنا پڑا۔ کمرے کا نمبر اس کے باہر لکھا ہے، میں نے بظاہر لاپرواہی کے انداز میں آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ اس نے ادائے خاص سے میری طرف جھکتے ہوئے کہا اور میرا جواب سنے بغیر میرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس بات کا فیصلہ تو ہوا نہیں کہ آپ میری مہمان ہیں یا کسی اور کی، میں نے کہا۔ مہاراج جی، اب میں آ گئی ہوں تو اپنا مہمان ہی سمجھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پرس بھی قریبی میز پر پھینک دیا۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خواتین سے ایسے تو بات نہیں کی جاتی۔ اس نے اٹھ کر میرے قریب آنا چاہا۔ جان بچانی خاصی مشکل تھی۔ میرا منفی رویہ بھی الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ میں بھارتی معاشرے کا نئے دور کا نوجوان تھا۔ مجھے بہرحال اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگنا تھا، ورنہ کچھ بھی ممکن تھا، لیکن میرے مقصد اور مشن کی عظمت میرے راستے میں حائل تھی۔ دیوی جی، آج کے لیے تو مجھے क्षमा کیجیے، میں نے ایک دوست کو وقت دے رکھا ہے۔ کاش آپ سے پہلے میں نے خود آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مہاراج جی، میں کسی کے دھندے کو خراب کیوں کروں گی، لیکن ہاں تمہاری ٹپ تو بہرحال ہے۔ میں نے 10 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تھینک یو فار یور وزٹ، آپ کے آنے کا شکریہ، میں نے بڑے احترام سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔